अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। दुनिया में एक जैसे तूफान बरपा होता है, कोविड का तो आप जानते हैं, कोरोना वायरस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, कहीं कहीं कंट्रोल हो रहा है, लेकिन अमेरिका में जो सख्त सूरत हाल है, जो वहाँ के जो कम्युनिटी है, जो सियाफाम कम्युनिटी है, उसके ख़िलाफ़ जो एक शुरू में एक्शन हुआ, एक्शन क्या हुआ, एक ब्रूटल मर्डर हुआ, और उसके बाद जिस तरह से अमेरिका जैसे फट पड़ा हो, इस वक्त वो एक लावे की तरह उबला हुआ है, और वहाँ जो सूरत हाल है वो आपके सामने। इस पर कल इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। लेकिन जो हमारे अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जहाँ हम फिरौनियत की घनौनी सूरत देखते हैं कभी कभार, और अल्लाह का शुक्र है कि ये सामने आ जाती है। फिरौनियत का तो बहरहाल उस पर तो अल्लाह का कहर हो, लेकिन जो बात सामने आ जाती है उसके बारे में बात करनी लाजमी है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे कल एक खबर चली है, दिल हिला देने वाली खबर है। सोचें आपका या हमारा कोई बच्चा होता, बच्ची कहा जा रहा है 7-8 साल की बच्ची थी जहरा, उसको जहां वो काम कर रही थी वहां घर वालों ने, मालिक और मालिकन ने उस घर के, उन्होंने उनका तोता उड़ गया, उस बच्ची से उनका तोता उड़ गया, और उन्होंने उस बच्ची को मार मार के ख़त्म कर दिया। वो दैट चाइल्ड डाइड। अभी वो पुलिस कस्टडी में है। यकीनन कानून अपना जो है इट विल टेक इट्स कोर्स, और ये बड़ी अच्छी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स अब ये कह रही है कि ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके बारे में भी कुछ कानून और सख्त करने की बात है। लेकिन नाज़रीन, एक लम्हे के लिए सोच लें कि इंसान के अंदर किस तरह की फिरौनियत आ जाती है, किस तरह का आपका जो मैं है और जो गुस्सा है वो मिल के क्या करता है। ये लोग, इन्होंने इस बच्ची के साथ क्या किया, कितना बड़ा जुल्म किया है, इससे बढ़ के कोई अल्फाज ही नहीं है या इसको बयान करें। तो जब बैठे हो खुद अपने पास, अपने साथ, तो सोचा करें कि अल्लाह ने हमें किस लिए बनाया है, हमारा मकसद क्या है ज़िंदगी में। जो आपसे कमज़ोर होते हैं उनकी तरफ आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, सोचें इसके बारे में। तो बहरहाल नाज़रीन, हुकूमत भी इस पे कुछ करेगी, यकीनन कानून भी बनेगा, बहुत बने कानून, लेकिन इस तरह कोई कर सकता है ये बस ये तो बात पता लगने से ही समझ आती है कि इंसान में कितनी फिरौनियत होती है। बहरहाल नाज़रीन, आते हैं हम अपने जो टॉपिक्स हैं मेन। आज पाकिस्तान में हमने देखा कि जो सियासी, कल एक उबाल आया हुआ था, एक छोटी सी जगह में छोटा सा उबाल के जी नैब के लोग पहुंच गए थे शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करने, प्रेसिडेंट PMLA नून के, और वहाँ फिर शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, वो वहाँ से गायब हो गए। उन्होंने कोर्ट में मांगी हुई थी प्री अरेस्ट बेल। आज कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दी 17 जून तक, और ये कहा कि नैब उनको नहीं पकड़ सकता। नैब ने उनको बहरहाल अगले हफ्ते बुला लिया फिर, और नैब का जो कानून है वो इजाज़त देता है कि वो बुलाएं, किसी को भी बुला सकते हैं तफ्तीश के लिए, इंक्वायरी के लिए। कल फिर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने ये तहिया किया था कि क्योंकि उनकी लाहौर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन थी प्री अरेस्ट बेल की, और उन्होंने कल ये फरमाया कि इस वजह से वो नहीं जाएंगे क्योंकि उनको ख़तरा है, खुदा न खास्ता कोरोना वायरस का ख़तरा। वो ही इज़ नियरली 70 के हैं, और साथ उनको वो सर्वाइविंग कैंसर पेशेंट है। बहरहाल आज जिस तरीके से पार्टी के लोग गए वहाँ, और ये तो पता चला कि कोविड की अपना ख़तरा है, लेकिन जो आज कोर्ट में भी कहा, कोर्ट में बड़ी क्लियरली उनके वकील ने ये कहा कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं, इस वजह से अरेस्ट करना बनता नहीं है। ये पोजीशन कोर्ट में उन्होंने ली, और फिर कोर्ट ने बहरहाल बेल दे दी उनको। उनका 28 तारीख को आपने नैब ने ऑर्डर किया था उनके अरेस्ट का, और 2 को उनको बुलाया गया था, 2 जून को, तो उन्होंने कहा बदनीयती पर मबनी है। बहरहाल 17 तक उनको बेल मिल गई है। हमारे साथ नाजरीन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, PMLN के सीनियर लीडर हैं। उनसे हम ये पूछेंगे कि बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने जो जवाब देने चीज़ों को वो दें, सवाल अहम हैं, पार्टी के लीडर हैं, बहुत से सवालात हैं, बहुत से चार्जेस हैं कि पैसा कहाँ से आया, और उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो देनी है, करनी है। तो हमें ज्वाइन किया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो हम शुरू करते हैं इस बात से कि ये बताइए कि लगता है शहबाज शरीफ साहब जैसे टेक्निकल जस्टिस के पीछे
وہ چھپ رہے ہیں, وہ جو جواب ہیں سوالوں کے وہ دیتے کیوں نہیں ہیں؟ اٹ از ان ہز انٹرسٹ ٹو کلیریفائی ہز پوزیشن. کون سا جواب نہیں دیا؟ نیب بتا دے, پبلک کر دے کون سا جواب نہیں دیا. 20 مہینے سے یہ تماشا لگا ہوا ہے. دیکھیں نا, ایک کیس دوسرا کیس, ریمانڈ, تفتیشیں, جیل, اور اب پھر یہ تماشا پھر سے شروع ہے. آپ نیب بتائیں. شہباز صاحب نے جو جواب دینے تھے دے دیے, جو اور پوچھ لیں. انہوں نے کل کے پیشی سے انہوں نے منع نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا میں کرونا کا پیشنٹ ہوں, کینسر سروائیور ہوں, آپ ویڈیو لنک پہ مجھ سے سوال کر لیں. یہ ممکن بات ہے. آپ نے سوال ہی کرنے ہیں نا, یا آپ نے کوئی تھپڑ مارنے ہیں, آپ نے کوئی ڈرانا دھمکانا ہے, کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ اس قسم کے تماشے میں خود یہ دیکھ چکا ہوں. یہ سب ایک تماشا ہے. اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ایک شخص کی بےزتی کی جائے, اس کی حد تک کی جائے, اس کو بار بار بلا کر یہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ شاید ہم بہت سوال کر رہے ہیں. وہاں کوئی سوال نہیں ہوتا, بار بار وہی باتیں ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ نیب پبلکلی یہ سب کچھ کر لے. آپ کیمرے لگا دیں, پاکستان کے عوام کو دکھائیں شہباز شریف نے کون سی کرپشن کی ہے, کون سے سوالات کے جواب وہ نہیں دے پا رہے. پاکستان کے عوام کو دکھا دیں. دیکھیے مثلا یہ فیک کمپنی کے جو آپریٹرز تھے وہ سی ایم کے دفتر میں, سیکریٹریٹ میں امپلائیز تھے, مثلا پارٹی فنڈز فیک کمپنیز میں جمع تھے. یہ سب سوالات اٹھے ہیں نا شاید خاقان عباسی صاحب. اور مثلا جو انکم ہے وہ کہاں سے آیا, اس کے علاوہ ڈائریکٹ پیسہ جو جمع کیا گیا شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں, یہ سوال ہیں. اور ٹی ٹیز کا ایک پورا لمبا جو لسٹ ہے وہ جو ہمیں بار بار دکھائی جاتی ہے, اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے, اس کا صاف صاف جواب تو نہیں آتا. محترمہ یہ صرف ٹی وی پر دکھائی جاتی ہے, ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو سوال نیب نے کرنے ہیں وہ یہ 2 نمبر کے لوگ آ کر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نیب سے. تفتیش نیب کر رہی ہے. نیب نے جو پوچھنا ہے کیمرے لگا کر پوچھ لے. یہ نیب پبلک کر دے کون سے سوال آپ نے شہباز شریف سے کیے اور انہوں نے جواب نہیں دیے. کمپنیاں بنی ہیں تو جواب دے دیں گے. کوئی بندہ اپوائنٹ ہوا ہے اس کا جواب بھی دے دیں گے. اگر وہ جواب پسند نہیں ہے نیب کو تو وہ ریفرنس فائل کر دیں, عدالت میں بات ہو جائے گی, عدالت فیصلہ کر دے گی. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. لیکن آپ ٹی وی پر آ کر ہر قسم کا آدمی, یقین کریں جس کو الف بے نہیں آتی کسی بات کی, وہ بھی آ کر پریس کانفرنس کرتا ہے اور الزام لگاتا ہے. تو میں نے بھی آج ایک الزام لگا دیا پرائم منسٹر پر. میں نے نیب چیئرمین کو بتایا ہے ایک پراپرٹی ہے لاہور میں, اس کا پتہ کریں یہ بے نامی ہے یا ایسٹ بیونڈ مین ہے, اس کا مالک کون ہے, کیسے بنائی گئی, میں نے بھی بتا دیا ہے. اب وہ بھی پتہ کر لیں. تو اگر آپ نے انصاف کرنا ہے, اگر آپ نے حقائق معلوم کرنے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو شہباز صاحب 20 مہینے میں نہ بتا چکے ہوں. پھر پوچھنی ہے پھر کویسچنر بھیج دیں. اور میں پھر کہوں گا کویسچنر پبلک کریں, اخباروں میں چھاپیں, ٹی وی پر دکھائیں, تفتیش کریں, ٹی وی رکھ کر تفتیش کریں. آپ نے ویڈیو لنک پہ کرنی ہے, ویڈیو لنک پبلک کر دیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں آپ کے سوال کیا ہیں اور شہباز شریف کا جواب کیا ہے. اس سے کیوں گھبراتی ہے نیب؟ ہم تو نہیں گھبراتے. اچھا آپ لوگ کورٹ جاتے رہے ریلیف لینے کے لیے, یعنی کہ اتنے پارٹی کے لیڈرز ان کے حوالے سے جب کورٹ گئے نیب کے خلاف تو ریلیف ملی یعنی بیل ملی, تو آپ یہ اپلیکیشن کیوں نہیں لے جاتے کورٹ میں جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں پروگرام میں کہ جی یہ سوالوں کے ہم جواب دے رہے ہیں لیکن نیب بار بار کہہ رہی ہے جواب نہیں دے رہے, تو ہماری یہ پلی ہے کورٹ سے کہ یہ اوپن ٹرائل کر دیں کورٹ, یعنی کہ کورٹ یہ ڈکری پاس کر دے کہ یہ کھلا ہو, جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ آپ کیمراز لگائیں اور ساری دنیا دیکھے کہ جواب کیا دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب. کیونکہ دیکھیں نا آپ لوگوں کی پوزیشن ہے کہ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں اور نیب یہ پوزیشن لیتی ہے کہ جی جواب نہیں مل رہے اور کوآپریٹ نہیں کر رہے اس لیے ہم ان کو پکڑ رہے ہیں. تو اس کا یہ تو ایک یعنی کہ پھنس گئے ہیں کہیں جا کے, اٹ از ریئلی اے لاک جیم. تو آپ لوگ کیوں نہیں, کیوں آپ کے انٹرسٹ میں ہے, پارٹی کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ بات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو, تو آپ کورٹ کیوں نہیں چلے جاتے؟
کہ جی اوپن کریں یہ ٹرائل جب نیب کی ہوتی ہے, جو پوچھ گچھ ہوتی ہے, کوسچن آنسرز ہوتے ہیں نیب کے. یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ نیب بدنیتی پر مبنی بات کر رہا ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ نیب بدنیتی کر رہا ہے. جب حکومتی ادارے وہ ادارے جن کا کام میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں کہ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں تو پھر وائی. جی جی محترمہ, میرے فرمانے سے نہیں ہے. 2 تاریخ کو نیب نے طلب کیا, 2 جون کو شہباز شریف کو طلب کیا, وارنٹ گرفتاری جاری کر دی 28 تاریخ کو. یہ بدنیتی نہیں ہے تو اور کیا کہیں گے اس کو؟ آپ اریسٹ وارنٹ اس کے جاری کرتے ہیں جو آدمی پیش نہ ہوا ہو, جو آدمی آپ کے سوالوں کو جواب نہ دے پائے. آپ کو سوالوں کے جواب مل گئے, آپ ان سے مطمئن نہیں ہیں, آپ ریفرنس فائل کر دیں. آپ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ آپ گرفتار کر کے کیا چیز حاصل کریں گے جو گرفتاری کے بغیر آپ کو حاصل نہیں ہے؟ گرفتاری مذاق نہیں ہوتا. گرفتاری قانون میں جو جو ایک پروویژن رکھی جاتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی برآمدگی کرنی ہو یا کوئی آپ سے کوآپریٹ نہ کرے. شہباز شریف صاحب تو اتنے کوشچنر بھر کے دے چکے ہیں کہ وہ اگر میں ٹیبل پہ رکھوں تو شاید 3 فٹ اونچا وہاں پر انبار لگ جائے گا. تو جب بدنیتی ادارے شروع کر دیں, جب ان کے پاس کوئی بات کرنے کی نہ ہو, آپ دیکھ لیں شہباز شریف کو شروع کیا صاف پانی, آشیانہ, پتہ نہیں کون سی 56 کمپنیاں, فلانی اپوائنٹمنٹ, فلانی چیز, پھر آگئے بے نامیاں ہو گئیں, منی لانڈرنگ ہو گئی, ایسٹ بیون بین ہو گئے. میں صرف یہ کہوں گا ٹھیک جی, آپ نے یہ باتیں, آپ کی باتیں بڑی کلیئر ہیں. آپ نے پریس کانفرنس میں بھی کہا. جی جی شاہد خاقان بھائی صاحب, ہم بریک لیتے ہیں, بریک واپس آتے ہیں. ناظرین, سوال یہ اٹھائیں گے ہم کہ ایک نہیں دو نہیں, ان کے متعدد لیڈرز جو ہیں نیب نے ان کو کسٹڈی میں لیا, اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان بھائی صاحب پھر ان کی نیب کی نظر ان پر ہے. تو سوال ان سے یہ کریں گے بریک کے بعد کہ یہ کیا کر سکتے ہیں جو نیب قدم اٹھاتا ہے, نیب کا قانون اس کو اجازت دیتا ہے, تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ پی ایم ایل این کے پاس کچھ حربہ ہے, ان کے پاس کوئی لیگل ان کے پاس سٹیپ ہے جو یہ لے سکتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ 184(3) کا کہا جاتا ہے کہ وہ ایک آپشن ہے جس کے تحت آپ کورٹ میں پی ایم ایل این جا سکتی ہے ٹو کویسچن جو نیب چیئرمین کی پاورز ہیں ٹو اریسٹ, کیونکہ ڈسکریشنری پاورز تو ہیں, وہ پاور یعنی کہ قانون تو ہے جو اجازت دیتا ہے, آپ سیاق و سباق پر بات کرتے ہیں اس کی, لیکن قانون تو ہے. تو کیا کوئی پی ایم ایل این کا کوئی ارادہ ہے کہ کورٹ میں لے جائے یہ ایشو, کیونکہ امینڈمنٹ جو لاء میں ہونی تھی نیب کے وہ ابھی تک تو نہیں ہوئی, اور اس ایشو پہ بار بار آپ کہتے ہیں جی مسئلہ ہے, اریسٹ کیوں کر رہے ہیں ہمیں؟ محترمہ, قانون میں پروویژن ہوتی ہے, قانون کا استعمال با مقصد اور بلا تفریق کیا جاتا ہے. اسی لیے جو چیئرمین نیب لگایا جاتا ہے وہ ایک جج کو لگایا جاتا ہے یا سینئر بیوروکریٹ کو لگایا جاتا ہے, تاکہ اس کو پتہ ہو کہ قانون کا استعمال کیسے ہوتا ہے, کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آج جو صاحب لگے ہوئے ہیں چیئرمین, یہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں. اگر وہ سپریم کورٹ کی ہی ججمنٹس پڑھ لیں کہ اریسٹ کیوں کی جاتی ہے, اور میں پرانی ججمنٹس کی بات نہیں کر رہا, بڑے ریسنٹ ججمنٹس کی بات کر رہا ہوں, ہائی کورٹ کی ججمنٹ دیکھ لیں, تو اریسٹ جو ہوتی ہے یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ سے کوئی کوآپریٹ نہ کرے, آپ نے کوئی برآمدگی کرنی ہو. شہباز شریف کو یہی ادارہ 70 دن ریمانڈ میں رکھ چکا ہے. قتل کے ملزم کا ریمانڈ 14 دن ہوتا ہے. آپ نے کیا ان سے معلوم کرنا ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ صرف انتقامی کارروائیاں ہیں. نیب چیئرمین پتہ نہیں کس وجہ سے, اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہیں تو بتائیں میں انڈیپینڈنٹ ہوں, لیکن کس وجہ سے وہ یہ کام کر رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے. جو آدمی سپریم کورٹ کا جج رہا ہو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو اریسٹ کی پاورز قانون میں دی جاتی ہیں وہ کیسے استعمال ہوتی ہیں, کب استعمال ہوتی ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. اور
اریسٹ کی پاورز اگر کوئی آپ سے کوآپریٹ نہ کرے, آپ کو ریکارڈ مہیا نہ کرے, اس کے خلاف کی جاتی ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص کو آپ 2 جون کو طلب کریں اور اس کے اریسٹ وارنٹس اس سے 5 دن پہلے جاری کر دیں. یہ بدنیتی ہے. یہ جسٹس جو رہا ہو سپریم کورٹ کا, اس کو معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑی ایک کلیئر بات کی, آپ نے ابھی بھی یہ کہا اور آپ نے پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا کہ جو چیئرمین ہیں ان کو گورنمنٹ بلیک میل کر رہی ہے. تو کس بیسس پر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بلیک میل کر رہی ہے گورنمنٹ, اور کیا ایویڈنس کیا کہ بلیک میل کر رہی ہے؟ دیکھیں, جو عمل ہیں چیئرمین نیب کے, وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ انڈر پریشر ہیں. کیونکہ آج چیئرمین نیب خود بات نہیں کرتا, حکومت کے وزیر باتیں کرتے ہیں, حکومت کے مشیر باتیں کرتے ہیں, حکومت کا وزیر اعظم بات کرتا ہے کہ میں نے یہ حکم دیا فلانے کو گرفتار کر لو, کوئی کہتا ہے نیب ٹارزن بن گئی ہے, کوئی فلانی باتیں کرتا ہے. کیونکہ جو ساری ٹائمنگ ہے, جیسے ہی بجٹ سیشن آیا تو یہ سب معاملہ شروع ہو گیا. آج ملک میں عدالتیں بند ہیں کرونا کی وجہ سے, لیکن نیب کو کون سی ایسی تفتیش ہے کہ وہ چند دن انتظار نہیں کر سکتے یا ویڈیو لنک پہ نہیں پوچھ سکتے؟ کون سی ایسی ارجنسی ہے؟ یہ صرف ارجنسی یہ ہے کہ حکومت خائف ہے اپوزیشن سے, بجٹ بن نہیں پا رہا, ملک کی معیشت انہوں نے تباہ کر دی ہے. تو آج وہ یہ ہتھ کنڈے استعمال کر کے نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے, اور ہم نیب چیئرمین کے ساتھ ہیں اس بلیک میل سے اس کو بچانے میں. نیب چیئرمین سامنے آ کر بولے کہ مجھے حکومت بلیک میل کر رہی ہے, مجھے ڈائریکشنز دے رہی ہے, مجھے دبا رہی ہے, ہم ان کی مدد کریں گے. اچھا چلیے, یہ آفر آپ نے ان کو دے دی. لاسٹ کویسچن یہ بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ حال ہی میں کافی اپنا ٹویٹر ہینڈل استعمال کر رہی ہیں. نواز شریف صاحب کی تصویر آئی تو اس پہ انہوں نے ٹویٹ کیا, تو یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو پچھلے 24 گھنٹے میں ہوا, ان کی طرف سے خاموشی تھی, تو کوئی خاص وجہ خاموشی کی؟ نہیں, آپ بتا دیں وہ کیا, ان کو کیا کہنا چاہیے تو وہ کہہ دیں گی. ایک ناانصافی ہو رہی ہے, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. ہمارے کہنے پہ تو نہیں کہنے لگی, بات کر رہی ہے. پارٹی پریزیڈنٹ, جب ان کو لگتا ہے زیادتی ہوتی ہے تو وہ بولتی ہیں. ایک سوال کیا میں نے, یہ میں نے نہیں کہا کہ ہم بتائیں گے وہ کیا کہیں. جی, پارٹی کی ہائرارکی ہے, میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں, میں بات کر رہا ہوں, دوسرے وائس پریزیڈنٹ بات کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ کے ممبران بھی ہیں. تو مریم صاحبہ جو ہم بات کرتے ہیں یہی مریم صاحبہ کی آواز ہے. ٹھیک, بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی ہمارے سامنے ہمیں جوائن کرنے کے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ہمارے ساتھ ہوں گے فخر امام صاحب, منسٹر فار فوڈ اینڈ ایگریکلچر. ان سے بات کریں گے جو اتنا بڑا مسئلہ ٹڈی دل کا ہے اور جو پھیلتا چلا جا رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بہت اہم مسئلہ, بڑا گھمگیر مسئلہ, جس پہ کہ حکومت نے جنوری فروری میں نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی, اور وہ ہے ٹڈی دل کا جو حملہ ہوا ہے پاکستان پہ. اس وقت پاکستان کی فصلوں پہ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں ہیکٹر زمین ہے جو ایگریکلچر زمین ہے جس پر اٹیک ہوا ہے. اور یہ ناظرین یاد رہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سن 61 کے بعد پہلی مرتبہ, یعنی کہ 50-60 سال کے بعد اتنا برا 50 سال کے بعد اتنا برا اٹیک ہوا ٹڈی دل کا. اور یہ شروع ہوتی ہے افریقہ سے, سعودی عربیہ, یمن اور ایران سے ہوتی ہوئی پاکستان میں داخل ہوتی ہے. بلوچستان میں یہ پہلے داخل ہوئی ٹڈی دل, اس کے بعد اور ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں مئی 2019 میں بلوچستان کے جو ممبرز تھے اسمبلی کے, انہوں نے یہ کہا حکومت سے کہ سنگین مسئلہ ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا جون میں, یہ سنیے گا آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہا. ایک ماکڑ آئی ہوئی ہے سانگڑ میں, اور سانگڑ کے اوپر خیرپور میں, جس کو ماکڑ کا نہیں پتا اس کو ٹڈی کا پتا ہے پنجاب میں اور دوسری جگہوں میں, اور اس کا کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہے. ابھی تک تو سعودی عربیہ سے, دوسرے ملکوں سے کوئی امداد آ جاتی, کوئی ان کی مشینیں آ جاتی جو اس کو روکتی. یہ کاٹن کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہے.
आपका मुल्क जो है एग्रो बेस्ड है। तो नाज़रीन मसला बहुत ही सीरियस है और हुकूमत जैसे हमको बताया इमरजेंसी डिक्लेयर की, अब कुछ करने की कोशिश कर रही है। आम जो ये है एग्रीकल्चरिस्ट, आम जो है आदमी जिसकी ज़मीन है, जो छोटे काश्तकार हैं, बड़े काश्तकार, उनके बस की ये बात नहीं है। इसमें रियासत को आना पड़ता है, इस पर स्प्रे होता है, इसमें जो दवाई दी जाती है वो रियासत की तरफ से दी जाती है। और अब हम देख रहे हैं कि एनडीएमए को भी बीच में इन्वॉल्व किया है। हमारे साथ इस वक्त नाजरीन मिनिस्टर साहब हैं, सईद फ़खर इमाम साहब, जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। इनसे पूछेंगे कि ये क्या इस वक्त मामला है और इसका अजाला किस तरीके से होगा। और ये भी याद रहे नाजरीन के कई लोगों का ये भी कहना है कि जो आटे में महंगाई हो गई है, जो सब्जियां महंगी हो गई हैं, उसका जो ताल्लुक है शायद टिड्डी दल जो अटैक किए है और जो इसका असर होगा शायद उसके नतीजे में ये महंगाई होगी। बहुत शुक्रिया फ़खर इमाम साहब हमें ज्वाइन करने का। बड़ा संगीन मसला है, फोकस कोविड पे है, लेकिन ये कोई कम मसला नहीं है। बताइएगा नाजरीन, ये सुनना चाहेंगे आपसे कि अब हुकूमत कर क्या रही है इसके बारे में। जी शुक्रिया नसीम ज़हरा साहब। असल में जैसे आपने इब्तदाई अपने रिमार्क्स में फरमाया है कि ये बहुत संगीन मसला, मैं समझता हूँ बहुत संगीन है, और क्योंकि ये एक ग्लोबल सतह पर मसला बना हुआ है, रीजनल मसला भी है। ईस्ट अफ्रीका से इसके जो आगाज़ होता है अमूमन वहाँ से, और पर ये जैसे आप शायद शुरू में कह रही थी कि पहले तो 60s में होता था। हमारा जो लास्ट अटैक हुआ था वो अर्ली 90s में हुआ था पाकिस्तान में, और ये जो परवाज़ करती है टिड्डी दल, इसकी रफ्तार जो है 90 माइल्स पर डे होती है। तो ये चंद दिनों में अफ्रीका से मिडल ईस्ट, ओमान, ईरान और फिर पाकिस्तान से आगे अब तो राजस्थान के ज़रिए तकरीबन 9-10 इंडियन स्टेट्स में पहली दफ़ा इस दफ़ा गई है। पर हमारे यहाँ जो ये पिछले साल आई थी तो बलूचिस्तान में भी इसके ऊपर ऑपरेशंस किए गए थे, और सिंध में, पंजाब में, पर उतनी शायद इसका हमला बड़े स्वाम्स नहीं बने, स्वामलेट्स भी नहीं, छोटे छोटे ज़्यादा ग्रुप्स जिसको कहते बने थे। और फिर ये जब आगे चली गई, फिर ये अमूमन इसका ये होता था, जो पहले अदवार थे कि ये सर्दियों में वापस चली जाती थी, पर ये पहली दफ़ा हुआ कि वापसी के वक्त बलूचिस्तान में बारिशें भी हो गई। वहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मुंतकिल कर दिया, उनको 1 अरब रुपया भी दे दिया गया। और इसमें 5 किस्म के होते हैं ये इक्विपमेंट, जिसमें ये जो स्प्रेयर्स होते हैं ऑन द ग्राउंड, उसके 2-3 किस्में होती हैं। एयरक्राफ्ट पे एक ज़माने में तो हमारे पास 18-20 एयरक्राफ्ट थे, वो ज़्यादा डिसफंक्शनल हो गए, 3-4 रह गए थे, एक क्रैश अनफॉर्चुनेटली कर गया। हमारे पाकिस्तान आर्मी ने हमें 5 हेलीकॉप्टर भी दिए इसके साथ, उनको री-इक्विप करके, और जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत थी एरियाज़ में वहाँ उनको लोकस्ट के ऊपर इन्होंने जाकर स्प्रे भी किया। और फिर ग्राउंड की टीम्स जो हैं, फिर इसमें जब 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद और पहले भी वो जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके लोगों भी बड़े मुतहर्रिक रहे। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा अटैक था, उनकी टीम्स भी थी। फिर बहुत सी टीमें, जो हमारा रोल है मिनिस्ट्री का, हमारे 31 टेक्नोक्रेट्स हैं जिनको एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं, जो महारत रखते हैं इंसेक्ट्स के बारे में, वो गाइड कर रहे थे इन्हें। और FAO जो है वो हमें इंटरनेशनली हर चीज़ की सपोर्ट करता है, बताता है कि ये वेव्स ईरान से आ रहे हैं, ओमान से आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं, और सारे रीजन को वो कवर देते हैं। FAO जिसका हेडक्वार्टर्स रोम में है, वो सारे रीजन को, अब इंडिया को भी वो दे रहा है। फिर हमारी रीजनल इस पर कॉन्फ्रेंसेस भी आपस में चलती हैं, जो हमारे ये ममालिक हैं जहाँ जहाँ इसका अटैक है। और ऑन द ग्राउंड डिप्टी फ़खर इमाम साहब, हमने कंट्रोल में सिचुएशन हो गई है, यानी कि आप क्या कहेंगे नाज़रीन को कि कितनी देर में ये जो टिड्डी दल है इसका असर ख़त्म हो जाएगा? नहीं, इसका ख़त्म की बात नहीं है, इसके वेव्स आते हैं, और ये इसकी जो लाइफ साइकिल है एक लोकस्ट की, वो तकरीबन 84 डेज़ की होती है। कि 5
مختلف سٹارز ہوتے ہیں جو اس کی لائف سائیکل ہے, اور شروع میں تو 21 دن تو یہ فلائی نہیں کر سکتا, اس کے بعد یہ پھر جب یہ ہاپر بن جاتا ہے پھر اڈلٹ ہو جاتا ہے, پھر جو اس کی خوراک ہے وہ کلوروفائل ہے, وہ سبزہ ہے, اور وہ سبزہ جو کہ فریش ہو. اس میں اس نے فاڈر پہ اٹیک کیا ہے, نقصان کیا کئی جگہ پہ. اس نے جا کے راجن پور, ڈیرہ غازی خان پنجاب میں زیادہ اٹیک ہوا, خوان, ملتان, وہاڑی, پورا بہاولپور ڈویژن, کچھ سرگودا ڈویژن, سندھ میں کوئی 8-9 اضلاع پہ اٹیک ہوا ہے, بلوچستان میں بھی کوئی 25-30 اضلاع میں. کے پی میں پہلی مرتبہ بذریعہ افغانستان, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان سے ایک پورا ٹریک بنا, کوریڈور بنا ڈیرہ اسماعیل خان تک. تو یہ اس کا نقصان یقیناً ہوا ہے, اور اب ہر صوبہ اس کی کچھ کر رہا ہے. ابھی تک تو 2 قسم کے لاسز ہوتے ہیں, ایک لاس ہوتا ہے ٹوٹل لاس ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے پارشل ڈیمیج. اب مجھے پتا ہے کہ پنجاب والوں نے کچھ تھوڑی سی اس کی انیشل ایسٹیمیٹس کیے ہیں, جس میں کہیں 20% لاس ہے, کہیں 40% ہے, کہیں 60% ہے. وہ یہ بنا رہے ہیں ہر ضلع اپنا, اور ہر ضلع میں جب رات کو یہ سیٹل کرتا ہے کہیں جا کر, اور عموماً رات ہی کو کرتا ہے, دن کو تو پرواز کرتا ہے, تو پھر وہ سپریز شروع ہو جاتے ہیں. اس میں 2 قسم کے مین سپریز ہیں. ہمارے پاس وہ مائکرونیٹ سپریئر نہیں ہے, وہ ایک ہی کمپنی دنیا میں بناتی ہے جو کہ یونائٹڈ کنگڈم میں ہے. وہاں ہمارے NDMA نے یہ آرڈر کیا تھا 87 جو اس کے تھے, اور وہ ابھی تک ہمیں ڈیلیور نہیں ہوا. وہاں کے آپ جانتے ہیں کہ وہاں بھی یہ کووڈ-19 کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, ساری دنیا کی خواہش ہے وہاں سے لے. ہم نے, اور اس کے ساتھ اب لوکل کچھ مینوفیکچررز ہیں, ایک ملتان اور ایک کراچی میں, ان سے آن ٹرائل 10 یا 20 انہوں نے اسپریز لیے ہیں جو چل رہے ہیں, جو کہ 70-80% میگا ورک ان پروگریس. آپ کی جو منسٹری ہے, جو حکومت ہے, آپ نے جیسے کہا کہ NDMA کے ساتھ مل کے کوشش کر رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی. فخر امام صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, یہ اہم مسئلہ ہے, اس پر ہم پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے منصف صاحب کو دعوت دیں گے کہ آئیں, تھوڑا سا ہمیں بتائیں اور کہ پروگریس کتنی ہوئی ہے. اب ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی اور پیٹرول غائب ہو گیا, اور ساتھ ساتھ یہ بڑی عجب بات ہے, پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے لیکن مہنگائی کہیں اس سے سر اٹھایا ہے. کیا مقصد ہے, کیا وجہ ہے, یہ کس طریقے سے مینج ہوگا یا نہیں ہوگا, اس پر بات کریں گے آفٹر دی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے جو اس وقت صورتحال اقتصادی طور پہ, بڑی اسپیسیفک بات ہے. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے جو آپ سے کہتے, پیٹرول ایک دم سے غائب ہو گیا, PSO پہ مل رہا ہے اور پمپس پہ نہیں مل رہا. جو آٹا ہے اس کی قیمت, چینی ہے اس کی قیمت مہنگی ہو گئی ہے, 5-6 روپے کلو وہ مہنگی ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کی قیمت پھر سے بڑھ گئی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, آنے والے دنوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ ظاہر ہے کووڈ کا ایک امپیکٹ ہوا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ٹڈی دل کا جو اٹیک ہے اس کے نتیجے میں بھی کچھ مہنگائی ہوگی. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہیں ناظرین, سینئر اکانومسٹ ہیں, ایڈوائزر رہ چکے ہیں منسٹری آف فائنانس میں, اور پرائم منسٹر کی جو ایڈوائزری تھی ٹیم اکانومسٹ کی, اس میں یہ ممبر تھے. پریزنٹلی پرنسپل ڈین نسٹ کے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ ذرا بتائیے ناظرین کو کہ ہم کیا ایکسپیرینس کریں سر, یہ پیٹرول کہاں چلا گیا؟ دیکھیں, جہاں تک پیٹرول کا تعلق ہے وہ تو نظر یہ آتا ہے کہ یہ انوینٹری لاس بڑا ہیوی ہے. اگر آپ نے مہنگے داموں میں پیٹرول امپورٹ کر کے اپنے ریفائنری سے ریفائن کر کے آپ نے وہاں پر اپنے ٹینک میں رکھا ہوا ہے, اور ایک دم 7 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت کم کر دی جائے, تو آپ نے جو اگر 100 لیٹر اس میں نیچے رکھا ہوا ہے تو آپ کو کافی 700 روپے کا لاس ہو جائے گا. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرٹیکولرلی کراچی چونکہ بہت بڑا شہر ہے, وہاں پر سیل جو ہے پیٹرول کا وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اس لیے وہاں پر انوینٹری لاس جو ہے وہ کافی ہوا ہے پیٹرول کے جو بزنس میں ہیں لوگ, اس لیے وہاں پر انہوں نے شارٹیج کریٹ کر دی ہے. جہاں تک آپ نے آٹا مہنگا ہو گیا ہے اور باقی جو آئٹم کی بات آپ نے کی ہے, دیکھیں بات یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے ریٹ آف دی اسٹیٹ کمزور ہو جائے تو ہر چیز آزاد ہو جاتے ہیں. بالکل اس کو پتہ ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کرنا ہے,
میری مرضی ہے میں جہاں پر آٹے کی قیمت لے کے چلا جاؤں، میری مرضی ہے جہاں میں چینی کی قیمت لے کے چلا جاؤں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے جب اسٹیٹ کا ریٹ نہ ہو تو پھر اس قسم سے چیزیں بالکل فری فار آل ہو جاتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ویسے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے آٹے کی قیمت بڑھنے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو گندم کی کٹائی ہوئی ہے اور تمام فیڈرل گورنمنٹ نے چاروں صوبائی حکومتوں نے ٹھیک ٹھاک گندم کی خریداری کر لی ہے، تو دیر از نو شارٹیج آف گندم۔ لیکن اگر آٹا مہنگا ہو رہا ہے تو کوئی پوچھنے والا ہونا چاہیے، اگر کوئی نہیں ہے تو لوگوں کو حوصلہ ہو جاتا ہے، ان کی مرضی ہے جہاں بڑھائیں۔ لیکن آپ خود ڈاکٹر صاحب رہ چکے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم میں، ایڈوائزری کمیٹی میں، اور آپ کا انٹریکشن رہا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ بہت، اور لگتا یہ ہے کہ یہ بڑے ہینڈز آن پرائم منسٹر ہیں، میٹنگز پر میٹنگز کہ مہنگائی نہ ہو، کہ سپلائی کم نہ ہو، کہ جو فوڈ چین ہے وہ نہ ٹوٹے۔ The Prime Minister seems to be very active، لیکن پھر بھی یہ سب ہو رہا ہے۔ دیکھیں پرائم منسٹر اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت ایکٹیو ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی بھی پرائم منسٹر نے اتنی اکنامکس پہ اتنی زیادہ میٹنگ کی ہو۔ تو آج بھی انہوں نے انسٹرکشن دیا ہے تمام صوبائی حکومتوں کو کہ آپ پرائس پہ نظر رکھیں۔ تو پرائم منسٹر تو انٹرسٹ لے رہے ہیں، پرائم منسٹر ڈائریکشن دے رہے ہیں، کیا ان کی امپلیمنٹیشن صوبوں میں ہو رہی ہے؟ قیمتیں تو یہ دس از اے پروونشل سبجیکٹس۔ یہی تو میں کہتا ہوں بار بار کہ جب ہم ای سی سی میں بہت ساری چیزیں فیصلہ کرتے ہیں وہاں صوبائی حکومتیں نہیں ہوتی ہیں، صوبائی حکومت کا نمائندہ ہونا چاہیے وہاں پر۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ چیف سیکرٹری آف دی پروونسز شوڈ بی پارٹ آف، اس کو انوائٹڈ ایک طریقے سے وہ پارٹیسپینٹ ہو ای سی سی کی میٹنگ میں، تاکہ جو وہاں فیصلے ہو رہے ہوں وہ وہاں موجود ہو اور واپس جا کر اپنے صوبوں میں اس کی امپلیمنٹیشن کرے۔ ابھی تو ای سی سی میں فیصلہ ہو جاتا ہے، یہاں سے ایک پریس ریلیز جاری ہو جاتا ہے اینڈ دیٹس اٹ۔ تو صوبے اس جس جذبے سے پرائم منسٹر محنت کر رہے ہیں، کیا صوبے میں جو بیوروکریسی ہے یا صوبے کے جو حکومتیں ہیں وہ اسی جذبے سے وہ بھی پرائس کو پہ نظر رکھے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایسا ڈسکنیکٹ ہے اس وقت۔ آپ کہہ رہے ہیں وہاں بھی ڈسکنیکشن ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب اس پر رائے سنی، ہم پھر ڈاکٹر صاحب کو تکلیف دیں گے، اگلے ہفتے آئیں گے، ہم جو پروونشل ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو بھی لائیں گے، کیونکہ آنے والے دنوں میں بجٹ بھی قریب ہے، کووڈ کا مسئلہ بھی بگڑے گا، اور جو لوکسٹ کا ٹڈی دل کا اٹیک ہے اس کا بھی امپیکٹ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہوگا، یہ کہا جا رہا ہے، ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کو کیا طریقہ ہے کہ حکومت اس کو کسی طریقے سے بہتر مینیج کر پائے گی یا نہیں، ناظرین اس پر بات کریں گے۔ آج ہماری طرف سے اتنا ہی، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔